आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए थे। जिया इस वक्त अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी होकर अपने बुरे बाल बना रही थी। उसने क्लिप लगाकर अपने बालों को सेट किया। हल्के से मेकअप में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उसकी दोस्त मरियम का बर्थडे था। उसने जिया को खास तौर पर दावत दी थी। घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 8 बज रहे थे। उसे जल्दी जल्दी अपना परफ्यूम निकाला। जैसे ही छिड़काव करने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो तो खत्म हो चुका है। आय हाय, अब क्या करूं? खुशबू खुशबू के बगैर लड़की लड़की ही नहीं लगती। उसने अपने सिरापे पर एक भरपूर निगाह डालने के बाद खुद से कहा, और उसके दिमाग में इस वक्त एक शैतानी हरबा पैदा हुआ। कोई बात नहीं, अगर जिया के पास परफ्यूम खत्म हो गया तो क्या हुआ, जैन के पास तो है ना। ये सोच जहन में आते ही वो फौरन से फारिना के कमरे में आई, जो कि बिस्तर पर नींद दराज किताब पढ़ रही थी। ओहो, बहुत प्यारी लग रही हो, बड़ी चमक रही हो, कहाँ जा रही हो? जिया ने इतराते हुए उससे पूछा। बस अब नजर ना लगा देना। मुझे ये बता, तुम्हारे भाई जैन का परफ्यूम किधर रखा है? वही जो वो कल लाया था और मुझसे छुपा रहा था। शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए उसने जैन की छोटी बहन फारीना से पूछा, तो उसने बेख्तियार मुंह पर हाथ रखा। खुदा को मानो जिया, जैन भाई का परफ्यूम तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा। किसी को दिखाया या नहीं, छुपा कर रखा होगा। वैसे भी तुम कोशिश मत करना, अगर परफ्यूम को कुछ हो गया तो फिर वो हम दोनों को भून कर खा जाएंगे। ये सुनकर जिया ने अपनी नाक से मक्खी उड़ाई थी। डरता कौन है तुम्हारे जैन भाई से? गिर गया तो कह देंगे कि टूट गया, और टूटने की चीज थी, इसमें इतना किया आप बड़ी बात हो गई। ये कहकर उसकी बात सुने बगैर वो तेजी से जैन के कमरे में गई, जहां अंधेरा छाया हुआ था। उसने लाइट जलाई तो कमरा रोशन हो गया। वो आहिस्ता से चलती हुई ड्रेसिंग टेबल तक आई, तो वहां परफ्यूम मौजूद ही नहीं था। अब कहाँ रखा होगा उस मोटे आलू ने? उसने कमरे के इतराफ में नजरें दौड़ाई और मारी को खोलने की कोशिश की, तो खुशकिस्मती से खुल चुकी थी। सामने डिब्बे में बैक ब्रांड का महंगा परफ्यूम उसको मुंह चिरा रहा था। हाय मेरे प्यारे परफ्यूम, आ जा। ये कहकर उसने परफ्यूम उठाया और खुद पर छिड़काव किया। फिर एक गहरी सांस भरकर खुद से आती महकती हुई खुशबू को अपने अंदर उतारा। वाह, वैसे जो भी है, उस मोटे आलू का हर चीज ही अच्छा है, चाहे वो परफ्यूम हो या कपड़े। ये कहकर उसने परफ्यूम का डिब्बा बंद किया, और जैसे ही उठने की कोशिश करने लगी तो स्लिप हुआ, और अगले लम्हे वो जमीन से टकराकर रेजा रेजा हो गया। कांच के टुकड़े बिखर चुके थे और एक जोरदार चीख जिया के मुंह से बरामद हुई। या अल्लाह, खैर अब क्या करूं? ये जैन का बच्चा तो सचमुच मुझे कच्चा चबा डालेगा, भूनने की जरूरत भी महसूस नहीं करेगा। वो रुहानी हो गई और नीचे झुककर उसने सारे कांच चुन ले, लेकिन परफ्यूम का लिक्विड अभी तक जमीन पर नजर आ रहा था, और तेज खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। फल्ला, ये मैंने क्या कर दिया? तभी उसकी नजर खुली अलमारी पर पड़ी, तो उसने झट से जैन की 2-3 शर्ट्स उठाकर जमीन पर फैले लिक्विड को साफ कर दिया। जल्दी से अलमारी बंद की और हीर की टक टक करते कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा आहिस्तगी से जिस तरह पहले लॉक था वैसे ही लॉक किया, और घर से बाहर निकलते ही टैक्सी में सवार हो गई। शुक्र है बच गई। उसके आने से पहले सो जाऊंगी और कमरा लॉक कर दूंगी। मजाल है जो मुझ पर शक कर सके। उसने अपने फर्जी कॉलर झाड़े और अपनी दोस्त मरियम के घर बर्थडे मनाने के लिए पहुंच गई थी। रात के 10 बजे वो घर लौटा। अम्मी, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दे प्लीज। ये सुनकर उनकी वालदा ने इंतहाई गुस्से से देखा। वक्त देख रहे हो तुम? जैन ने घड़ी पर नजर दौड़ाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, घड़ी की सल खत्म नहीं हुए, 10 ही बज रहे हैं। भाईजान ने अपना सर पीट लिया। इस वक्त घर पर आते हैं, जब सब साथ हो तब आया करो ना, साथ खाते हैं, खाना अच्छा लगेगा। जैन ने अपनी कनपटी मसली। अम्मी प्लीज, लेक्चर से मेरा पेट नहीं भरेगा, खाना दे देना यार। उसकी वालदा ने उसे घूरते हुए खाना लगा दिया। खाना खाती हुई जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। अरे ये तो मेरे नए परफ्यूम की खुशबू है। अगले लम्हे उसका दिमाग बग से उड़ा। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में दाखिल हुआ, तो वो खुशबू जैसे जबरदस्ती उसके नथनों में घुसने लगी और उसके दिमाग पर असर करने लगी। ओहो, जरूर ये जिया की बच्ची के काम होंगे। इससे लगता है मेरा परफ्यूम भर भर के लगाया है। लेकिन उस बेचारी को ये मालूम नहीं कि इस परफ्यूम का तो इंतकाल हो चुका है, और अब तो उसकी अस्थियां भी नहीं मिलने वाली। वो अंदर आए तो उसे अनहोनी का एहसास हुआ, क्योंकि साइड टेबल के दराज नीचे हुए थे और नीचे कलीन भी टेढ़ा हो रहा था। वो जैसे ही नीचे झुका तो उसे कलीन हल्का सा नमी वाला महसूस हुआ। और ये इसमें से इतनी खुशबू कैसे आ रही है? वो ठटक कर सीधा हुआ और अगले ही पल
الماری کو کھولا تو اسے پرفیوم کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ استغفراللہ، اس لڑکی نے ہاتھ صاف کر لیا میرے پرفیوم سے، یہاں تک کہ توڑ بھی دیا۔ الماری سے بھی خوشبو تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ آخر کیا کیا ہے اس لڑکی نے؟ اس نے اپنے 2-3 شرٹس اٹھا کر باہر نکال تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ پرفیوم میں موجود آئل کے نشان اس کی ساری شرٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اگلے پل اس کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچ گیا۔ امی، امی، فارینہ، جیا۔ زین کی تیز آواز سن کر تائی جان دھوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ فارینہ بھی ان کے پیچھے گئی اور زین کی شرٹ پر لگے داغ دیکھ کر سمجھ گئی کہ جیا نے آج پھر کوئی الٹا کام ہی کیا ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ ابھی تو تمہیں کھانا دیا ہے۔ زین نے اپنے دانت کھچکھچائے۔ امی کیا مطلب؟ میں کھانے کے لیے چیختا رہتا ہوں کیا؟ انسان ہوں میں، پیٹ پڑ کے کھا لیا تھا، لیکن ذرا اپنی سگی جیا سے تو پوچھے نا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ایک تو میرا برانڈ کا 6000 کا پرفیوم توڑ دیا، اوپر سے میری ساری شرٹس کو بھی انہی سے صاف کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ کل میں لایا تھا، یہ پرسوں لی تھی، اور یہ 2 مہینے پہلے پہنی ہوئی ہے۔ ان سب پر داغ لگے ہوئے ہیں۔ تائی جان نے بے اختیار شرٹس کو دیکھا اور اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ ڈر گئی ہوگی، اس نے سوچا تمہاری خوشبو ضائع نہ ہو اس لیے شرٹ پر لگا دی۔ فارینہ نے اپنی ہنسی بمشکل دبائی اور منہ پر ہاتھ رکھا۔ فیضان نے دونوں کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کر لیا۔ ہاں ہاں، آپ اسے ہی تھوڑے کچھ کہیں گی؟ آپ مجھے ہی کہیں گی؟ میرا ہی قصور ہے؟ 6000 ضائع کیے اس نے میرے، 6000 کا نقصان تو کر ہی دیا، ساتھ میں میری اتنی مہنگی شرٹس بھی برباد کر دی، اور اب یہ داغ دھلنے سے نکلیں گے کیا؟ یہ سن کر فارینہ کے منہ سے بیکتا نکلا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ نکل گیا تو زین نے تمام شرٹ کا گواہ بنا کر اس کے منہ پر پھینکا۔ اب تم ہی مجھے یہ دھوکہ کر دو گی، داغ اچھے ہوتے ہیں نا؟ فارینہ نے تائی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسے غصے سے آنکھیں دکھائی۔ فارینہ، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور زین، کوئی بات نہیں بیٹا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہی غلطی ہو جاتی ہے نا، تمہارے ہاتھ سے پرفیوم ٹوٹتا تو۔ زین نے وہیں بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا تھا اور اپنے بالوں کو جکڑ کر اس وقت کو کوسا تھا جب اس نے اتنا مہنگا پرفیوم خریدا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس گھر میں ایک چوہیا بھی رہتی ہے جو ہر چیز کو سونگھنے میں بڑی ماہر ہے، اور اس کا نام ہے جیا، جس سے زین کو بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں ٹہلنے کے بعد اس نے جیا کے کمرے کا رخ کیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا مہنگا پرفیوم تھا؟ وہ اس پر چلائے تو جیا نے تلاوت کی آواز تیز کر دی، وہ اسے اشارہ دے رہی ہو کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ پتہ ہے مجھے تم نماز پڑھ رہی ہو، نماز کے فوراً بعد مجھ سے جواب دو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، لیکن جیا کی نماز پچھلے 10 منٹ سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو نیت پہ نیت باندھ کر تم نماز ادا کرتی جاؤ گی؟ لگتا ہے اللہ پاک سے سارے گناہ تمہیں آج ہی بخشوانے ہیں، نفل پہ نفل ادا کیے ہی جا رہے ہو، بدتمیز کہیں کی۔ میری چیز توڑنے کا حساب اللہ تم سے الگ سے لے گا انشاءاللہ۔ زین نے جھنجھلاتے ہوئے کہتے کمرے سے باہر قدم رکھے تھے، اور تبھی جیا نے فوراً سے سلام پھیر کر دوڑ کر دروازہ بند کیا اور گہرا سانس لے کر ایک زوردار کہکا لگایا۔ اگلے دن تائی جان جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو جیا پہلے سے ہی کچن میں موجود تھی۔ چچی جان پاس بیٹھ کر انڈا پھینٹ رہی تھی اور وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ کیا بات ہے میری دھی رانی، اتنی جلدی اٹھ گئی ہو؟ کوئی خاص بات ہے کیا آج؟ انہوں نے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر جیا سے پوچھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ تائی جان، کل زین کا پرفیوم ٹوٹ گیا نا، مجھے بہت دکھ ہوا، حالانکہ ٹوٹا میرے ہاتھ سے ہی تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج اسے ایک اچھا سا ناشتہ کروا دوں اور سوری کہہ دوں، شاید وہ مان جائے۔ یہ سن کر تائی جان اور چچی جان نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکراہٹ اچھالی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سوری کہہ دینا چاہیے، ویسے وہ کل بہت غصے میں تھا، میں نے کہا کہ جیا سے ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہوا، اور زیادہ غصہ ہو گیا کہ آپ کی زیادہ سگی وہ لگتی ہے۔ یہ سن کر جیا ہنس پڑی تھی، اس نے جلدی جلدی پراٹھا بنایا اور پراٹھے کی شکل دیکھ کر بھائی جان شوق میں آ گئی تھی۔ بیٹا ایسا نہیں کھائے گا وہ، لیکن جیا کو لگتا تھا کہ اس نے دنیا کا سب سے اچھا پراٹھا بنایا۔ اس نے پراٹھے پر بالائی سے سوری لکھا اور پھر ٹرے میں سجا کر ناشتے کی میز پر آئی تو اس کی نگاہیں زین سے ملی تھی۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہو گئی تمہاری نماز ختم؟ جیا مسکرائی۔ نماز ختم ہو گئی ہے، اور ختم کرتے فوراً سے آپ کے لیے ناشتہ بنایا۔ اس نے ناشتہ کی پلیٹ زین کے آگے رکھی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ظاہر ہے میں لا رہی ہوں تو میں ہی بنایا نا، شکر کرو میری جیسی مختی کزن ملی ہے تمہیں، صبح سے لگی ہوئی ہوں، تمہارے لیے محنت کر رہی ہوں،
सॉरी कहना चाहती थी। जैन ने तंजिया निगाहों से सिगूरा। ये बलाई से लिखा सॉरी मेरा 6,000 का नुकसान भर देगा क्या? जिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या मतलब? मेरा खुलूस दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं तुम्हें सुबह से अपनी नींद खराब करके इसकी बात अधूरी रह गई और जैन ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया और पराठे को तोड़ा तो किसी रबड़ की तरह खींचता ही चला गया। उसने बामुश्किल थूक निकला और पराठे को अपने सामने लाकर देखने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूंक मारकर उसने पराठे को चाय में डाला। कहीं तुमने इसमें मिलाया तो नहीं कुछ भी? जिया जो सीने पर बाजू लपेट कर गौर से उसके एक एक अमल को देख रही थी, जैन की ये बात सुनकर आग बबूला हो गई। क्या मतलब है? क्या मैं जहर मिलाऊंगी इसमें? जैन हंस पड़ा। नहीं, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। खा लेता हूँ। उसे जैसे ही मुंह में पराठा डाला तो उसके दांतों में दर्द हो गया। चबा चबा कर वो थक गया, लेकिन पराठा नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आका वास्ता है, अपना ये इम्बोजा सीमेंट वाला पराठा ले जाओ यहाँ से। कसम से मेरे दांत टूटने के करीब हो गए हैं। जिया को एकदम धचका लगा। क्या कह रहे हो? इतना अच्छा तो बना है। जैन ने मेज पर जोर से हाथ मारा। अगर अच्छा बना है तो खुद खा लो, और मैं ये तुम्हारे हाथ की चाय भी नहीं पीऊंगा। पता नहीं क्या गरम शगरम बनाकर दे दिया है। अम्मी, अम्मी खुदा का वास्ते मुझे आप नाश्ता दे, किसी और पर जिम्मेदारी मत लगाइए। जिया का दिल एकदम टूट सा गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे नाश्ते की ट्रे उठाकर किचन की तरफ कदम बढ़ाए। तब तक आंसू आंखों से बह चुके थे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फारीना उसी वक्त किचन में अपने लिए जूस बना रही थी। कुछ नहीं, तुम्हारे उस मोटे आलू भाई को मेरा बनाया हुआ पराठा सीमेंट का पराठा लग रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया। सॉरी कहकर मैंने ही उसे सर पर चढ़ा दिया। ऐसे तो उसके 10 परफ्यूम तो भी मेरे दिल को सुकून न मिले। बदतमीज कहीं का। वही ट्रे पटक कर अपने कमरे की तरफ लौट गई और से पीछे से जैन की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। इस फोड़ लड़की को कुछ सिखा दे। पराठा बनाकर मेरी जात पर एहसान किया, लेकिन वो खाने में किसी पत्थर से कम नहीं था। वो अपनी अम्मी से बातें करता हुआ उसे मजीद जला रहा था। सीढ़ियां चढ़कर वो अपने कमरे की तरफ जाती हुई जिया ने ये बात बाखूबी सुनी थी और अपना गला लाहिला अमल तय करने के लिए बैठ गई थी। ऐसा तुम्हें घन चक्कर बनाऊंगी ना कि तुम्हें चक्कर भी ना आएंगे। अपनी बात पर वो खुद भी हंस पड़ी थी और जैन के लिए उसने अपना मंसूबा तैयार कर लिया था। अम्मी, अम्मी। शाम को दौड़ता हुआ घर आया तो जिया ने बुरे बुरे मुंह बनाए थे और वहां से उठकर जाने ही लगी थी कि जैन की बात ने उसके कदम जकड़ लिए थे। क्या बात है भाईजान, इतने खुश दिखाई दे रहे हो? जैन के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर जिया के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो दुश्मन जान के हाथ में था। वो कैसे उससे बराह रास्त मांग लेती? इसीलिए वो वहीं ठहर गई और जैन की बात सुनने लगी। अम्मी, इशफाक अंकल ने मुझे अपने ऑफिस में कल से जॉब के लिए बुलाया है। ये सुनकर ताई जान ने उसका माथा चूमा था और चाची जान ने उसे मुबारकबाद दी थी। फारीना भी बहुत खुश हुई थी। अलबत्ता जिया चुप रही थी। तुम मुबारकबाद नहीं दोगी? जैन ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा तो जिया ने नफी में सहलाया। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें मुबारकबाद देने की? उसने कीना तोड़ निगाहों से उसे देखा तो चची जान ने दोनों के दरमियान सीज फायर करवाई। बड़े हो जाओ दोनों, कब तक यूं ही लड़ते रहोगे? जैन मुस्कुराया। इसकी शादी कर दे तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। और ताई जान हंस पड़ी थी। हाँ, सोचते हैं इस बारे में। सिर्फ मैं ही क्यों करवाए, तुम्हारी भी करवा देंगे। जैन ने से अपने कानों को हाथ लगाया। इसके किए की सजा मुझे क्यों मिले? इसे ही मिलनी चाहिए ना। यही हर वक्त धमाका चौकड़ी मचाए रखती है। अरे मेरी प्यारी जिया को ऐसे ना बोले, ये है तो इस घर में रौनक। और इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं होने दूंगी, वरना मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना। जैन ने फारीना की एक्टिंग पर ताली बजाई। वाह वाह, तो एक काम करना, तुम भी इसके साथ इसके जहेज में चली जाना। एक न शत दो शत। ताईजान ने जैन को खामोश कराया। चुप भी हो जाओ। आजकल तो मुझे लगता है कि तुम पर ना कोई डोरे पड़ने लगे हैं। कैंची की तरह जुबान चलते लगी है तुम्हारी। जैन की बेइज्जती होने पर जिया हंस पड़ी थी और उसे अंगूठा दिखाया था। अच्छा चलो, अब खाना लगाती हूँ, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे आ जाओ। और जिया, फरीना आ जाओ बेटा, तुम लोग भी मेरी मदद करो। आज वैसे भी मैंने पहले से ही बिरयानी बना ली थी। ये सुनकर फारीना चाची और ताईजान किचन की तरफ बढ़ गई थी और जिया किचन में जाने के बजाय जैन के अपने कमरे में जाने के 2 मिनट बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर कमरे में दाखिल हुई तो वो वॉशरूम में था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसे जैन का मोबाइल उठाया। पासवर्ड उसे पहले से ही पता था। उसने जैन की नजर बचाकर पासवर्ड जहन नशी कर लिया था।
اب آئے گا مزہ. ابھی تک یاد ہے مجھے اپنی بےعزتی. بھولی نہیں ہوں میں. ایسا بدلا لوں گی نا کہ تمہاری کرنانی تمہیں یاد دلا دوں گی. یہ کہہ کر اس نے اس کے دوستوں کا گروپ چیٹ کھولا اور اس میں میسج ٹائپ کرنے لگی. یار میری نئی نئی نوکری لگی ہے اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سب لوگوں کو ایک بڑی اور شاندار سی ٹریٹ دوں. اس لیے آج ایک بگ بائٹ ہوٹل میں آ جانا. میری طرف سے تم لوگوں کو شاندار دعوت ہے. ہاں بس مجھے کال کر کے یاد دلاتے رہنا. اس نے جلدی جلدی میسج ٹائپ کیا تو فوراً سے اس کے دوستوں نے دیکھ اس کا موبائل ٹون ٹون بجنے لگا. اس نے میسج ڈیلیٹ کیا تھا لیکن دوستوں کے دیکھنے کی وجہ سے اب وہ زین کے پیچھے پڑ گئے اور باہر باہر ٹریٹ کے لیے میسج کرنے لگے. واش روم کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو جیا اگلے ہی لمحے بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی. تمہیں کیا ہوا؟ اتنی تیزی سے بھاگ کر آئی ہو جسے کتا پیچھے لگ گیا ہو. جیا مسکرائی. ہاں بس ایسا ہی سمجھو, پیچھے نہیں لگا, بچ بچا کر آ ہی گئی ہوں. اسے بامشکل اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی تھی اور فارینہ سے کہا تھا. زین اپنے دوستوں کا میسج دیکھ کر حیران رہ گیا. یار آج تمہیں ٹریٹ لازمی دینی ہے. ٹریٹ؟ کس ٹریٹ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جواب میں میسج لکھا. تمہاری جاب لگ گئی ہے نا, اب اتنے بے مروت ہو رہے ہو کہ پہلے خود ہی ٹریٹ کا کہہ کر اب مکر رہے ہو. دوست نہ رہا. زین نے میسج پڑھ کر سر پکڑ لیا. ان کو کس نے بتایا؟ اس نے اپنی چیٹ سکرول کی, وہاں ایسا کوئی میسج نہیں تھا. اب پیچھے ہٹنا بےعزتی ہے, اس نے سوچا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیدھا ہوٹل جا پہنچا. سب دوست میز کے گرد بیٹھے تھے. جیا کے میسج نے کرشمہ کر دیا تھا. اس کے دوست آدھا مینو منگوا چکے تھے. زین یار آج کوئی روک ٹوک نہیں, تمہاری پہلی جاب کی خوشی میں بہت کچھ منگوایا ہے. زین کا منہ لٹک گیا تھا. اس کی جاب میں اس وقت 10,000 موجود تھے. ہاں بھائی فکر نہ کر, ہم تھوڑا تھوڑا بل دے دیں گے. دوسرے دوست کے کہنے پر زین کی دھارس بندھی. اس نے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ جمائی تھی. کھانا ختم ہوا تو سب نے کہہ لگائے. پھر ایک ایک کر کے کسی نہ کسی کو ضروری کام یاد آ گیا. دلاور تو بیوی کو میکے سے لینے کا کہہ کر اڑ گیا. سہیل کو اس کی امی نے کال ملائی تو وہ کھسک گیا. 19 واش روم کی طرف پڑ گیا اور زین پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی. ویٹر بل لے کر آیا تو اس کی آنکھیں بل کو پڑ رہی تھی. 12,200 روپے. وہ چلایا. سر جلدی کریں, باقی گاہک انتظار میں ہے, ٹیبل صاف کرنی ہے. زین کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا. زین نے پرس کھولا. 1,000 اس کے ہاتھ پر رکھے. 10,000. 2,000 کا ڈسکاؤنٹ کر دو پلیز. اور منمنایا تو ویٹر مینیجر کو بلا لایا. مینیجر کی مسکراہٹ غصے میں بدلی. اسے زین کا گریبان پکڑ لیا. مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ زین نے اس وقت خود کو بے حد بے بس سا محسوس کیا. 1 منٹ میں کال کر لیتا ہوں. اس نے کانپتے ہوئے دل سے اپنے بابا کو فون کیا. بابا تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے, بل زیادہ آ گیا. اس کے بابا نے فوراً رقم ٹرانسفر کی مگر آواز بھاری تھی. گھر آؤ, تم سے بات کرنی ہے. تم کب سے فضول خرچ بن گئے ہو؟ اسے فوراً سے پیمنٹ کی اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا. اس کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے. وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کے والد صاحب غصے سے اسے گھور رہے تھے. زین صاحب نوکری ملی نہیں اور عیاشی کا جو شوق چڑھ گیا. ہوٹل میں پارٹی اور دوستوں کے ساتھ موج مستی شروع ہو گئی. یہی تربیت تھی میں نے. بابا پلیز میری. وہ منمنایا. چپ رہو, ساری زندگی عزت سمیٹنے کی کوشش کی اور تم ہو کے نام خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو. لوگوں کے سامنے تماشا بنو گے تم. زین سر جھکائے خاموش کھڑا رہا. آنکھوں میں شرمندگی اور غصہ دونوں صاف دکھائی دے رہا تھا. ابھی سے اگر یہ حال ہے تو کل تو تم دفتر نہیں جیل میں دکھائی دو گے. اتنی عیاشی. اس کے بابا گرجے تو تائی جان فوراً سے بیچ میں آئی. نوجوان ہے, غلطی ہو گئی, غصہ نہ کریں, تھک گیا ہوگا بچہ. انہوں نے آگے بڑھ کر سر جھکائے زین کا ہاتھ تھاما اور اسے سیڑھیوں کی جانب دھکیلا. چلو زین بیٹا, اندر جا کر آرام کرو, تم بعد میں بات کر لیں گے. وہ خاموشی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف گیا اور زوردار آواز میں دروازہ بند کیا. فارینہ کی زبانی جیا کو ساری بات کی خبر مل چکی تھی. اف اللہ, یہ میں نے کیا کر دیا. وہ بے حد گھبرائی. دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا. وہ جو فارینہ کے آنے سے پہلے ڈائری لکھ رہی تھی, فوراً سے ڈائری بند کی تو اس سے ایک تصویر نکل کر گری تھی. یہ کیا ہے؟ فارینہ نے تصویر اٹھانا چاہی تو جیا نے فوراً سے تصویر اٹھا لی. کچھ نہیں ہے, بس ایسا ہی. اس نے فوراً سے ڈائری الماری میں رکھی اور پھر کچھ سوچ کر زین کے کمرے میں وہ داخل ہوئی.
اس کے چہرے پر ندامت تھی۔ زین نے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں پر؟ وہ چلایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ میں وہ سوری۔ جیا کے الفاظ ٹوٹ سکے۔ سوری؟ تمہیں لگتا ہے کہ سوری سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کس ذلت سے گزرا ہوں میں آج؟ جیا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میں نے بس مذاق کیا، جیا نے ہلکی آواز میں کہا تو زین نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی۔ مذاق؟ تمہیں کس نے مذاق کی اجازت دی؟ کسی کی عزت برباد کرنے کا لائسنس دیا ہے کیا؟ وہ جیا کی کلائی زور سے موڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز باری تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے تمہارے ایک میسج نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا؟ لوگوں کے سامنے غریبان پکڑا گیا میں۔ جیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر میں نے دشمنی نہیں کی، بس چاہا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ زین کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ تم جہاں ہوتی جاتی ہو مصیبت ساتھ لے کر آتی ہے۔ جیا نے آہستہ سے کلائی چھڑوائی۔ ٹھیک ہے، اب سے میری بات سے تمہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتی ہوں۔ جیا رو کر کہتے ہوئے باہر نکل گئی تھی اور زین نے اپنا سر جھٹکا۔ اب کی بار کا مذاق سیریس ہو گیا تھا اور ان دونوں کی لڑائی بھی۔ وہ آرام سے بستر پر نیم دراز موبائل دیکھ رہا تھا جب اس کی والدہ اندر آئی۔ زین بیٹا، جاؤ جیا کو یونی سے واپس لے آؤ، آج وین والا نہیں آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تو ان کے پیچھے لپکا۔ پر کیوں امی؟ میں ہی کیوں؟ وہ بیزار ہوا۔ کیونکہ تم اس وقت فارغ ہو، اسے واپس لے آؤ۔ زین کا منہ بن گیا۔ امی میں کیوں لاؤں؟ اس نے میری عزت کی مٹی پلید کی ہے۔ پچھلے ہفتے اس کی امی نے اسے گھور کر دیکھا۔ زبان چلانے سے بہتر ہے کام کرو، لڑکی اکیلی گئی ہے، واپس لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑایا لیکن جانتا تھا کہ امی سے بحث کا انجام ہمیشہ اس کے خلاف ہی نکلتا ہے۔ ابھی وہ انکار کی ہمت کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے بابا کی گرجدار آواز گونجی۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ زین کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس کی امی نے فوراً موقع سنبھالا۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ زین جیا کو لینے یونیورسٹی جائے گا، لیٹ ہو گیا ہے نا، جاؤ، جب بڑوں کا حکم ہو تو بحث نہیں کرتے، جاؤ جیا کو لے آؤ۔ زین کے اندر غصہ کھولنے لگا مگر اس نے سر جھکا دیا۔ اسے خود پر ترس آیا، قسمت بھی کبھی کبھی اچھا مذاق کرتی ہے۔ گاڑی یونی کے گیٹ کے سامنے رکی۔ اسے جیا اپنی دوست مریم کے ساتھ انتظار میں کھڑی دکھائی دی۔ جیا کی اس طرف پشت تھی اور اسے نہ دیکھ سکی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ تمہیں پتا ہے مریم، زین کو لگتا ہے کہ دنیا اس کے دم سے چلتی ہے، خود کو بہت خاص سمجھتا ہے۔ زین کی مٹھیاں بیچ گئی اور اوپر سے غصہ ایسا جیسے فوجی جنرل ہو، بندہ بات کرے تو بس آنکھیں نکال لیتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ زین اگر کسی فلم میں ہوتا تو ویلن بنتا۔ مریم کا کہکا بلند ہوا تھا مگر پھر اس کی نظریں زین پر پڑی۔ اس نے آنکھوں میں سے اشارہ کیا۔ چپ کرو۔ وہ کھڑا ہے لیکن جیا تو اپنی دھن میں تھی۔ کیا؟ ڈرنے والی بات نہیں ہے، زین کو اگر سچ پسند نہیں تو کان بند کر لے۔ جیا کی آواز وہیں بند ہو گئی کیونکہ زین کی اسے باری آواز سنائی دی تھی۔ کان تو میں بند نہیں کر سکتا مگر صبر ضرور ٹوٹنے والا ہے۔ جیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مریم کا رنگ اڑ گیا۔ جیا نے گردن گھمائی تو وہ سامنے موجود تھا۔ چہرے پر ضبط کی ایک لہر تھی۔ زین، تم کب آئے؟ جب تم میرے کردار کا تجزیہ کر رہی تھی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد جیا کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ آئی۔ اوہ، وہ تو مذاق تھا۔ زین نے سر جھٹکا تو اس کے پیچھے لپکی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زین کے چہرے پر ہلکی طنز بری سنجیدگی تھی۔ جیا اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ چند منٹ بعد جیا کو جیسے کچھ یاد آیا۔ اوہو، امی نے دھنیا پودینہ منگوایا تھا، ذرا گاڑی روک لو۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ دہاڑا۔ نہیں، ابھی چاہیے، تمہیں نہیں معلوم ان کی چٹنی دھنیا کی بغیر نہیں بنتی۔ زین نے زبردستی بریک لگا دی۔ جلدی کرو۔ جیا اتر کر سبزی والے کے پاس گئی۔ آج کیا دوں بہن جی؟ بس دھنیا اور پودینہ، اور یاد رکھنا آج پودینہ فری میں دینا۔ سبزی والا ہنس پڑا۔ ہمیشہ والی بات بہن جی۔ ہاں بھائی، میں کب آپ کو پودینے کے پیسے دیتی ہوں؟ زین دور گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر کر رہی تھی، شاید بحث کر رہی تھی۔ اب وہ برداشت نہ کر سکا، جیب سے پیسے نکالے آگے بڑھا اور سبزی والے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لو پورے پیسے۔ جیا پلٹی اور آئی برو چڑھائے۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی، تمہاری فری کی عادت ختم کرنی چاہیے تمہیں، کوئی چیز فری نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ جیا نے ہاتھ بڑھا کر فوراً پیسے زین کی ہتھیلی پر واپس رکھے۔ پیسے واپس رکھو جناب عالی، ہم ہمیشہ فری ہی لیتے ہیں، آج بھی لوں گی۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس نے دانت کچکچائے۔ اچھا تو تم بھی حاتم تائی کی خبر کو لات مار کر سخاوت کی مثال قائم نہ کرو۔
سبزی والے نے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ زین نے ضبط سے دانت پیچھے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جیا ہنسی، آتی تھی، تمہیں دیکھ کر چلی گئی۔ زین نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، یہ میری زندگی میں جیا نام کا کیسا امتحان ہے۔ جیا نے خوشی سے دھنیا پودینہ سمیٹا اور تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی، اور زین اس کے پیچھے آیا۔ چلو اب جلدی گھر چلیں، امی انتظار کر رہی ہو۔ تمہیں تو شرمندگی کا احساس تک نہیں ہے۔ جیا ہنس پڑی، تمہیں بھی نہیں ہے، ورنہ میرے پیچھے اتنی تیزی سے نہ آتے۔ زین کا صبر آخری حد پر تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے صرف اتنا کہا، تمہاری شوقی ایک دن تمہیں مشکل میں ڈالے گی جیا۔ اس بات سے بے خبر کہ قسمت کے وہ ایک بڑے امتحان سے گزرنے والی تھی۔ پھر تم ہی بچا لینا، آخر ہیرو تو تم ہو نا۔ زین نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ شیشے میں اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہو گئی جب وہ خود بھی محسوس نہ کر سکا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ میز پر سالن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، برتنوں کی ہلکی چھنک ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ تائی جان اور چچی جان ٹیبل سجا رہی تھی۔ زین آہستہ سے کرسی پر بیٹھا، چہرے پر ایک خاموش چمک تھی، جیسے کوئی بہت بڑی خبر دل میں چھپا رکھی ہو۔ کیا بات ہے زین، آج بڑے خوش لگ رہے ہو؟ بابا جان نے کہا تو وہ مسکرا دیا اور پھر باری باری تمام گھر والوں کو دیکھا۔ بابا، مجھے اسکالرشپ مل گئی ہے، میں باہر جا رہا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ بابا جان ایک پل کے لیے ٹھہر سکے۔ زین کی امی کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ کب پتہ چلا تمہیں؟ زین نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ کل رات ای میل آئی تھی، میں نے سوچا کنفرم ہو جا تو سب کو بتاؤں گا۔ آج آفیشیل کال آ گئی۔ تائی جان کے چہرے پر خوشی چھا گئی تھی۔ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ۔ بابا کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ انہوں نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاباش بیٹا، میں جانتا تھا تم میں دم ہے۔ چچی جان نے بھی دعا دی، اللہ تمہیں کامیابی دے میرا بچہ۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، بس ایک چہرہ تھا جو خاموش تھا۔ جیا خاموشی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، مگر نظریں زین پر تھی۔ زین کی آواز جیسے کانوں میں اٹک سی گئی تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں۔ دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا خلا اتر گیا تھا، جیسے کسی نے اچانک روشنی بند کر دی ہو۔ فارینہ بھی بہت پرجوش تھی۔ زین کھانا کھا کر میز سے اٹھا تو اسے بابا کی آواز سنائی دی، زین بیٹا۔ سب خاموش ہو گئے۔ جی بابا، وہ ٹھہر گیا۔ جانے سے پہلے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ زین چونکا۔ جی بابا، حکم کریں۔ بابا نے تھوڑا توقف کیا۔ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ جیا کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ مگر ابھی تو میں چند ہفتوں میں جا رہا ہوں بابا۔ وہ حیران تھا۔ ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں، جانے سے پہلے تمہیں اپنے پیچھے ایک ذمہ داری چھوڑ لی ہے، بے فکری نہیں۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ بابا، پڑھائی پر دھیان دینا ہے، ابھی نکاح کی۔ انہوں نے اس کی بات سختی سے کاٹی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، پر زین ابھی تیار نہیں ہے شاید۔ زین کی والدہ نے کہا تو زین نے سر ہلایا۔ میری بات صرف ایک شرط پر ختم ہوگی، اگر تم نکاح کرو گے تو ہی میں تمہیں جانے دوں گا۔ زین خاموش ہو گیا، چہرے پر تسبسب چھا گیا، آنکھوں میں گہری الجھن تھی۔ کس سے نکاح بابا؟ اس نے بلاخر پوچھ لیا۔ جیا سے۔ جیا کا چمچ ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں گر گیا۔ تھک سے آواز ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، ہونٹ لرزنے لگے۔ مجھ سے؟ وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ بابا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، وہ ہماری عزت، ہماری بیٹی ہے، تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی۔ میں چاہتا ہوں تم اسے اپنے نام کا تحفظ دے کر جاؤ۔ زین نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ بابا، میں اسے بیوی کے طور پر نہیں جانتا، وہ تو جان لوگے، زندگی سکھا دیتی ہے سب کچھ۔ بابا نے برد بھاری سے کہا۔ زین کے چہرے پر بے بسی ابھر آئی۔ ایک لمحہ کے لیے اس کی نظر جیا پر پڑی اور نظریں جھکائے وہ بیٹھی تھی۔ چہرے پر خوف تھا اور دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ ٹھیک ہے بابا، اگر یہ آپ کا فیصلہ تو میں مانتا ہوں۔ زین نے سر جھکا دیا۔ گھر میں ہلکی سجاوٹ کی گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض پر میرون دوپٹہ پہنے زین کے برابر میں جیا بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے زین کی طرف دیکھا۔ زین نے دھیرے سے قبول ہے کہا۔ جیا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کے ساتھ آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ سب نے دعائیں دی۔ جیا کی ابی نے آنسو صاف کیے۔ تائی جان نے جیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا نے سکون کا سانس لیا۔ زین اور جیا کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی آ گئی تھی۔ زین نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور آسمان پر چاند ہلکی دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، اور میں جا رہا ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ دوسری طرف جیا کے کمرے میں سناٹا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔
लबों पर मसनूई मुस्कुराहट थी और आंखों में नमी थी। तुम जा रहे हो जैन, मगर मेरा दिल भी साथ ले जा रहे हो। ये तराफे मोहब्बत जिया को महंगा पड़ने वाला था। सुबह का धुंधला अभी मुकम्मल छटा भी नहीं था। बैरूनी दरवाजे के करीब गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने सामान समेटा और जैन के वालिद हाथ में फाइल थामे उसे आखिरी हदायत दे रहे थे। पासपोर्ट, वीजा सब संभाल लेना, ओके? वहां पहुंचकर फोन जरूर करना। जैन ने सर हिलाया। ताइमे की आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर फख्र की चमक थी। अल्लाह खैर करे बेटा, बस अपना ख्याल रखना। जैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनके हाथ चूमे और गाड़ी में बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ, इंजन की आवाज उठी और गाड़ी आहिस्ता सा गेट से बाहर निकल गई। जिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। आंखों में सुर्खी थी। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। दिल कहता रहा कि शायद जैन आए, शायद कुछ कहे, शायद एक लम्हा रुक कर देख ले। नीचे लॉन में गाड़ी की इंजन की आवाज सुनाई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। जैन की गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी। ना सलाम, ना अलविदा, ना नजर का कोई इशारा, सिर्फ धूल का एक बादल उठा जो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील हो गया। जिया ने हाथ बढ़ाकर खिड़की की जाली को छुआ। वक्त उसके हाथों से फिसल गया। एक आंसू चुपके से गिरा और वो अपने दुपट्टे के कोने से आंसू साफ करती पीछे हट गई। दिल एकदम खाली सा हो गया। जैन को गए काफी दिन गुजर गए थे। वो बाकी घर वालों से राब्ते में था, मगर जिया को एक कॉल तक न की थी। रिश्ता बदला था तो सोचने का अंदाज भी बदल गया था। जिया ने काफी देर फोन हाथ में लिए थामे रखा। दिल चाह रहा था कि बस एक बार उसकी आवाज सुन ले। आखिरकार उसने कॉल मिलाई। दूसरी तीसरी घंटी पर जैन ने फोन उठा लिया। आवाज थकी हुई थी। हाँ जिया, कहो। जिया हिचकिचाई। मैं बस ये पूछना था कि आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो, यहाँ सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। वो शायद जल्दी में था। वो एक लम्हे को फिर धीमी आवाज में जैन से कहने लगी, मैं दुआ कर रही थी कि आपके लिए। शुक्रिया, अब तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है। जैन की आवाज कम हो गई, लाइन कट गई। जिया ने मोबाइल आहिस्ता से रख दिया। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसने अलमारी से डायरी निकाली, अंदर से जैन की पुरानी तस्वीर निकाली। काफी देर तक बस उसे देखती रही। तुम्हें क्या पता जैन, मैं तो तुम्हें तब से चाहती थी जब खुद को पहचाना भी नहीं आता था मुझे। ये तरफ जानलेवा था और जैन की अपनी मनकूहा से बेगानगी अरूज पर थी। जैन को गए 2 साल हो गए थे। इब्तिदा में जिया हर हफ्ते उसकी ईमेल्स चेक करती, हर बार फोन उठा लेती, मगर कोई पैगाम ना था। आहिस्ता आहिस्ता जैन के पैगाम और राब्ते रखने की उम्मीद ने खुद को खामोशी में बदल दिया। शायद वो मसरूफ होगा, शायद वक्त नहीं मिला होगा। हर बार दिल को नई तावीलें देती, मगर अब बेसोध था। वो बस नाम के निकाह में थी और हकीकत में तन्हा। वो एक रोज अपनी वालदा के साथ खाला के घर गई। तब उसकी खाला जात की कही हुई बातों ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। अरे भाई, जैन तो बड़ा बदल गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी, एक अंग्रेज लड़की के साथ खड़ा था, शायद शादी कर ली वहां पर। ये जुमला सीधा जिया के दिल पर जा लगा। चाय का कप हाथ से छूट गया। उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया। क्या वाकई? चची जान यानी कि जिया की वालदा भी हैरान थी। सब लोग यही कह रहे हैं, शायद ये बात सच हो, क्योंकि सिर्फ मैंने नहीं, सबने ही ये देखा है। जिया एकदम ही खामोश हो गई थी। वो चुपचाप वहां से उठी और अपने घर आकर खुद को कमरे में बंद कर गया। तकिए में मुंह छुपाकर लंबी सांस की। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। 2 साल की सब्र की दीवार इस एक बेखबर खबर ने तोड़ दी थी। जिस शख्स के लिए वो एक हर रात दुआ करती थी, उसके नाम के साथ अपनी पहचान जुड़ती देखती रही, आज वो किसी और के साथ खड़ा था। तुम्हें भूलने में शायद जिंदगी लग जाए सन, लेकिन तुम्हें माफ करने की हिम्मत शायद कभी नहीं आएगी। वो रो पड़ी थी और फिर इस बात की तस्दीक भी हो गई थी जब उसके ताया जान यानी कि जैन के बाबा ने उसे अपने सामने बिठाकर जैन को कॉल मिलाई थी। वो बेहद खामोश थी। फोन पहली बेल पर उठा लिया गया था। कि मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने वहां शादी कर ली है? चंद लम्हे की खामोशी के बाद जैन ने हाँ कहा था और जिया की हिचकियां बुलंद हो गई थी। बाबा, मैं आपसे पाकिस्तान आकर बात करूंगा। जैन मिनमिनाया। तुम अभी इसी वक्त टिकट लेकर वापस आ जाओ। बाबा जान की गर्जदार आवाज सुनकर उसने कॉल काट दी थी और फारीना को मैसेज दिया था कि उस वक्त नहीं आ सकता, उसे मजीद 2 साल लगेंगे, वीजा नहीं मिलेगा। और फिर वो पूरे 4 साल बाद वापस पाकिस्तान आ रहा था। फारीना ने बताया था कोई अंग्रेजन उसे छोड़कर भाग गई है। उसका नाम ईला था। उसे जैन को यूनिवर्सिटी में पसंद किया था और उसके पीछे पड़ गई थी। इस बात पर जिया ने उसे खाली खाली निगाहों से देखा। जब तक इंसान खुद हाथ ना पकड़ाए, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। वो बस इतना ही कह सकी थी। फरीना ने कंधे झुकाए।
تمہارا بھائی برابر کا شریک ہوگا، اگر اسے یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری زندگی تو برباد ہو گئی نا۔ وہ رو پڑی تھی اور پہلی بار اپنے دل کے دکھ کو باہر نکالا تھا۔ وہاں کھڑے تمام لوگ ساکت رہ گئے تھے اور منہ پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے ایک جان لیوا تھی کہ وہ 4 سال بعد واپس پاکستان آ رہا تھا۔ یہ 4 سال اس نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے کاٹے تھے۔ اب وہ کس منہ سے پاکستان آ رہا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، مگر وہ بے بس تھی، صرف آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ جیا، زین بھائی آ گئے ہیں۔ جیا نے گردن موڑ کر آئینے میں فارینہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھنتی خوف تھا، جیسے ابھی کسی طوفان کا پردہ اٹھنے والا ہو۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا بوجھل ہو۔ جیا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں پرانے زخموں کی چمک تھی۔ اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیا کی آواز پھڑک اٹھی۔ اس سے کو وہیں رہے جہاں 4 سال سے پڑا ہے۔ جب گھر کی دال پسند نہیں تھی تو اب کیوں یاد آ گئی جا کے؟ اسے انگریزن کو ڈھونڈے، منائے اسے جو اسے چھوڑ گئی ہے۔ پہلے اس شادی کے مزے لوٹے، مجھے دھوکہ دیا، اب میرا مان نہ رکھا۔ جب وہ بھاگ گئی تو اب گھر کی دال چاہیے؟ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اور پوری شدت سے بولی تو کمرے کے در و دیوار گھسنے لگے۔ ویسے باسی کھانا کو منہ نہیں لگاتی، مجھے فریش پیس چاہیے۔ یہ شادی اب دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی فضا میں لڑ سی رہے تھے کہ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جیا کے جملے ادھورے رہ گئے۔ بھاری گھمبیر آواز سے اسے جگڑ لیا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہو سکتی۔ جیا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ پلٹی اور دروازے پر زین کھڑا تھا۔ 4 سال بعد اس کی شکل دیکھ رہی تھی، وہی زین جسے اس نے خوابوں میں جلا دیا تھا، مگر دل کی راکھ میں اب کہیں بھی اس کی یاد سرکتی تھی۔ فارینہ سہم گئی۔ بھائی میں چلتی ہوں۔ اور وہ دبے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے صرف زین اور جیا رہ گئے تھے۔ زین آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ جیا کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے جب تک وہ اپنی دیوار سے جا لگی۔ یہ سب ڈرامہ ہے تمہارا؟ جیا نے کوشش کی کہ لہجہ مضبوط رکھے، مگر آواز کام کی۔ زین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہو گئی، وہ مسکراہٹ جو کبھی جیا کا کمزور پہلو ہوا کرتی تھی۔ ڈرامہ نہیں ہے جیا، اب یہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے۔ اس نے ایک قدم اور بڑھایا، اب صرف رخصتی باقی ہے۔ جیا نے نفی میں سر لایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ زین کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہیں تو چاہیے تھا نا کہ میں واپس آؤں، تم نے تو دعائیں مانگی تھی میرے لیے، اب جب لوٹ آیا تو یوں منہ موڑ رہی ہو، کیوں؟ جیا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میں نے دعائیں مانگی تھی اس زین کے لیے جو مجھے اپنے نام سے جوڑ گیا تھا، اس کے لیے نہیں جو کسی اور کے نام سے جڑ کر آیا ہے۔ زین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں وہی زین ہوں جیا۔ نہیں۔ جیا نے قرب سے اسے دیکھا۔ وہ زین تو 4 سال پہلے کھو گیا تھا، تم اس کی راکھ ہو بس۔ میں کسی کی راکھ سے زندگی نہیں بنا سکتی۔ زین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر جیا کی کلائی تھام لی۔ تم چاہو یا نہ چاہو یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جیا کے ہونٹ کپ کپائے۔ چھوڑو میرا ہاتھ زین۔ نہیں چھوڑوں گا۔ چھوڑو ورنہ کیا؟ جیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو کبھی اسے دیکھ کر نرم پڑ جاتی تھی، آج ان میں جیتنے کی ضد تھی۔ ورنہ میں عدالت جاؤں گی۔ 4 سال سولی پر لٹکنے کے بعد اب میں خلا لوں گی۔ اس کے الفاظ زین کے سینے پر تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا، جسے کسی نے اچانک اس کا سانس روک دیا۔ جیا نے موقع غنیمت جانا ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ زین نے ایک لمحے کو اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بس وہیں کھڑا رہ گیا۔ جیا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ زور سے بند کیا اور وہ پیچھے سے ٹیک لگا کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ آنکھوں کے آنسو دل کے زخموں سے بہہ رہے تھے۔ باہر کمرے کے دروازے کے پار زین خاموش کھڑا تھا۔ رشتہ کبھی طلاق یا خلا سے ختم نہیں ہوتا ہے زین، کبھی کبھی وہ صرف 4 سال کی خاموشی سے بھی مر جاتے ہیں۔ وہ بڑھائی تھی۔ بابا جان، اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا، میں جیا کی رخصتی کروانا چاہتا ہوں۔ اسے آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ جیا نے اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، تبھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک پل کو جیسے وقت تھم گیا۔ جیا جو سب کو چائے پیش کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں پیالی لرز کر رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی، ذہن ماؤس سا ہونے لگا۔ بابا جان نے گہرا سانس لیا۔ ان کی نظریں جیا کی طرف اٹھی۔ بیٹی، تمہاری مرضی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بھائی صاحب، یہ بچی بہت سمجھدار ہے، طلاق کا داغ اس کی پیشانی پر اچھا نہیں لگے گا۔ زین واپس آئے تو اس کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر لینا ہی بہتر ہے۔ جیا کی نظریں اپنی ماں پر جا ٹھہری۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، مگر لبوں سے صرف اتنا نکلا، جیا
طلاق کا داغ لگوانے سے بہتر ہے کہ زین کو معاف کر دو. یہ میری پہلی اور آخری نصیحت ہے تمہیں. وہ ٹھہر سی گئی. لفظ گلے میں اٹک گئے. دل چاہا چیخ کر گئے وہ تو کبھی میرا تھا ہی نہیں، مگر کچھ بول نہ سکی. زین نے آہستہ آہستہ اس کی طرف دیکھا. چہرے پر ایک فاتحانہ اطمینان تھا. وہ چند قدم آگے آیا. تائی جان نے اسے لال دوپٹہ اڑایا. وہ ساکت کھڑی رہی. زین نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. وہ 2 قدم پیچھے ہٹی. پلیز یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی تو زین وہیں پیچھے رہا. ادھر نہیں ادھر. اسے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا. وہ جھنجھلائی تھی. کمرے میں جھجک کر آئی تو زین نے دروازہ بند کر دیا. وہ وہیں صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تو زین آ گیا. اس کے برابر میں بیٹھا تو وہ کھڑی ہو گئی. کم آن پلیز یار، ایسا نہ کرو. بیوی ہو تم میری. ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہو اسے بھول جاؤ. جیا نے تڑپ کر زین کی طرف دیکھا. آپ کے لیے بہت آسان ہے نا. 4 سال کم نہیں ہوتے ہیں. اور میں کیوں آپ کی فکر کروں؟ آپ یہاں کمرے تک تو مجھے لے کر آئے ہیں، لیکن میرے دل میں دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتے. بہتر یہ ہے کہ جا کر آپ اپنے بیڈ پر سوئیے. مجھے ویسے بھی جیسے تیسے گزارا کرنے کی عادت ہے. میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی. اور ہاں، مجھے بیویوں والی کوئی امید مت رکھیے گا، سمجھا؟ اس کا بدلتا ہوا لہجہ زین کو حیران کر گیا. وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا. منزل بہت مشکل ہے لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا. وہ خود سے بڑبڑایا. لائٹ بند ہوتے ہی وہ کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ آنسو بہا رہی ہوگی. پر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے آنسو صاف کرے. وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی. صبح اس کی آنکھ کھلی تو ابھی روشنی پوری طرح سے پھیلی بھی نہیں تھی. وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی. اس کی سرگوشیوں سے ذہن کی آنکھ کھل گئی. وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھا اور لیمپ چلائی تو جیا نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے. کیا ہوا؟ میرے مرنے کی دعائیں کر رہی ہو کیا؟ جیا نے یہ سنا تو تڑپ کر اس کی طرف دیکھا. اگر ایسا ہوتا تو آج اب یہاں نہ ہوتے. وہ مسکرا دیا تھا. یعنی کہاں ہوتا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جائے نماز لپیٹ کر رکھ دیا اور وہ باہر نکل آئی. یہ لڑکی کیسے مانے گی؟ یا اللہ تو ہی میری مدد کر. اسے گہری سانس بڑی. بستر سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا. جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں آیا تو ناشتہ بنا رہی تھی. اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے اور پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا. میرا ناشتہ بنائیں گی یا میں خود بنا لوں؟ جیا نے ایک نظر اسے دیکھا. یہ احسان میں کسی پر نہیں کرتی. اپنا کام خود کیجیے، بالکل ویسے جیسے 4 سالوں سے کر رہے ہیں. یہ سن کر وہ مسکرائے تو باہر نکل کر میز پر بیٹھ کر اپنا ناشتہ کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد جیا کو چیخنے کی آواز آئی. وہ دوڑ کر اندر آئی تو دیکھا کہ زین سینک کے پاس ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ پہ گرا رہا ہے. کیا ہوا؟ جل گئے آپ؟ وہ تڑپ کر آگے اور اس کا ہاتھ تھاما جہاں زخم کا نشان بن گیا تھا اور چمڑی لال ہو گئی تھی. اسے فوراً سے ناریل کا تیل لگایا اور زین کی آنکھوں میں جھانکا. کیا 4 سال میں اسی طرح اپنے ہاتھوں کو جلایا ہے؟ زین نے نفی میں سر ہلایا. بس آج دال جلا ہوا تھا. تو ہاتھ نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں؟ یہ سن کر وہ ذرا بھی نہ مسکرائی. جائیے جا کر ناشتہ کر لیجیے، میں اپنے لیے دوسرا بنا لیتی ہوں. زین نے نفی میں سر ہلایا اور جیسے ہی آگے ہوئی تو زین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کر لیا. اور ٹکڑ ٹکڑ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. ایک لمحے کے لیے اسے اندازہ بھی نہ ہوا کیا ہوا ہے. اگلے ہی پل اس نے زین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا تھا. ویسے کوشش بھی آئندہ مت کیجیے گا ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا. زین اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. وہ جیا جو کافی حد تک چلبلی اور مزاحیہ تھی، جس کے مذاق پورے گھر میں گونجا کرتے تھے، آج وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی. کیا وہ اس چیز کا ذمہ دار تھا؟ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا اور جیا نے اپنے آنسو پوچھے تھے. اس نے اسی طرح اس کی قربت چاہی تھی، لیکن ان 4 سالوں کی تکلیف وہ کیسے بلا سکتی تھی؟ نہیں زین، اتنی آسانی سے نہیں. وہ بڑبڑائی تھی اور اپنا ناشتہ بنا کر وہی ناشتہ کر لیا تھا. پورا دن پتہ نہیں وہ کہاں غائب رہا تھا. جیا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. اسے دروازہ کھولا تو زین کھڑا تھا. ایک رات کے لیے آپ کو رخصت نہیں کیا تھا. آپ اپنے کمرے میں کیا کر رہی؟ جیا نے ایک نظر اس کو دیکھا. میرا دل چاہ رہا تھا یہاں رات گزارنے کا. آپ مجھے نہیں روک سکتے. یہ کہہ کر وہ اندر چلی آئی. زین بھی بلا دھڑک اندر داخل ہو گیا. کیا بات؟ نہیں کوئی بات نہیں. اگر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح. ایک دن آپ میرے کمرے میں، ایک دن میں آپ کے کمرے میں. جیا نے سچ آ کر اپنی کتاب بند کر دی. کوئی ضرورت نہیں ہے. کام کیا ہے آپ کو؟
ویسے میں اکیلے سونا پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر زید مسکرا دیا۔ کام تو یہ ہے کہ آپ کو ایک خبر سنانی تھی، لیکن شاید آپ دلچسپی ہی نہیں رکھتی۔ کیا خبر؟ زین کی بات سن کر اس نے سینے پر بازو بیٹھے۔ ہم کل ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ناگواری سے زین کی طرف دیکھا۔ اور کیا اس بات کے لیے آپ نے میری اجازت لی ہے؟ یہ سن کر زین ہنس پڑا۔ یعنی اب آپ کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی بھی ضرورت پڑے گی؟ جیا کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ اسے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، کیونکہ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے والی اور نہ ہی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ یہ سن کر زین کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ 100% سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ بہتر ہے کہ یہ پیسے آپ کہیں اور لگا دیں، آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کتاب میں مگن ہو گئی اور زین اسے بس دیکھ کر رہ گیا، اور پھر وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ جیا نے اس کے جاتے ہی کتاب ایک طرف پھینک دی اور پھر اپنے بہتے آنسوؤں کو روکنے کا راستہ فراہم کر دیا۔ دل میں ہزاروں شکوے تھے، پر وہ خاموشی کو ترجیح دے رہی تھی۔ لیکن آخر وہ کب تک خاموش رہتی؟ کہیں نہ کہیں تو اس لاوے کو پھٹنا ہی تھا نا، جو 4 سال سے اس کے اندر پنپ رہا تھا۔ آج ان کی برتھڈے کا دن تھا۔ زین نے فارینہ کے ساتھ مل کر اسے سرپرائز دینے کا پلان بنایا تھا اور کمرے کو سجایا تھا۔ فارینہ نے پوری کوشش کی تھی کہ زین کے اور اس کے مشترکہ کمرے میں نہ جا سکے۔ اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب رہی تھی، کیونکہ جیا اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اچھے سے کمرے کو ڈیکوریٹ کر لیا تھا، کیک بھی منگوا لیا تھا۔ جیا کا گفٹ خریدنے کے لیے وہ باہر گیا تھا اور جیا اس وقت اپنی امی کی گود میں سر رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، اور یہ درد سر کے بجائے شاید دل میں تھا، پر اس نے چھپا لیا تھا۔ تبھی فون بجا تھا اور فارینہ کی چلاتی ہوئی آواز آئی۔ جیا کا دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ وہ دوڑ کر باہر گئی تو فارینہ زمین پر بیٹھے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تائی جان نے فارینہ سے پوچھا تو جیا کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ امی زین بھائی جیا بابی کے لیے گفٹ لینے گئے تھے برتھڈے کا، اور وہاں ڈاکو نے لوٹ کر انہیں فائرنگ کر دی۔ یہ سن کر جیا زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جھوٹ مت بولو، یہ سچ نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہی ہو، اس نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ لیکن پھر بابا جان کی تصدیق نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ دوڑ کر بابا جان کے ساتھ زین کو دیکھنے ہسپتال گئی، جہاں وہ کندھے پر گولی لگنے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ خون کافی بہہ چکا تھا، گولی نکالنے کے لیے آپریشن ہو رہا تھا۔ وہ اسپتال کے لیے ٹھنڈے کوریڈور میں ننگے پاؤں ٹہلتی، ساری رات اسی طرح بے چین رہی۔ تائی جان کی طبیعت خراب ہونے سے وہ گھر واپس آئی، لیکن جیا اسے تو کسی چیز کی جیسے ہوش ہی نہیں تھی۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان کے ساتھ جب ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ نیم خنودگی میں تھا، اور آہستگی سے اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو چھوا ہی تھا کہ زین نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ جیا کو دیکھ کر وہ مشکل سے ہی مسکرایا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہوں، بالکل ہٹا کٹا ہوں۔ زین کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ جیا نے آگے بڑھ کر ان کو صاف کر دیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ زین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تو ایک دم کھڑی ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ زین بمشکل مسکرایا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور اس کے بال سہلانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زین کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ اٹس اوکے یار، مانتا ہوں کہ یہ 4 سال ہماری زندگی کے مشکل ترین سال ہیں، لیکن آج میں تمہیں سچ بتا دینا چاہتا ہوں، جو تصویریں میں دکھتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا ہے۔ جیا نے حیرانی سے سچ سنا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ وہ ایلا کون تھی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ زین نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وہ میری کاغذی طور پر بیوی تھی، یعنی صرف کاغذ میں، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسکالرشپ پروگرام کے تحت میں وہاں چلا تو گیا، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور ایسا کوئی چکر نہیں ہے، پر اب میں واپس نہیں آ سکتا تھا، اس لیے میں نے وہاں اس سے کانٹریکٹ میرج کی۔ لیکن اس کے وہاں سے پہلے سے ہی وہ زیادہ بوائے فرینڈ موجود تھے۔ میں نے اس کی فیور لی تھی اور بدلے میں اس کے لیے نوکری کر کے اسے پیمنٹ دی تھی۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے وہاں سے نکالا نہیں گیا، اور یوں میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی
اور اسے شادی کرنے کے بعد مجھے وہاں کا سٹیزن شپ مل گیا تھا. بس یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. جیا رو پڑی تھی. تو آپ نے اتنے سالوں سے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ کیوں نہیں بتایا پھر؟ زین نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو ہاتھ بڑھا کر صاف کرنے کی ہلکی سی کوشش کی. جیا نے اس بار اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا. بتا دیتا تو میرے ان 4 سالوں کی جدوجہد میرے ماں باپ کے سامنے آ جاتی. تو مجھے غلط سمجھ بیٹھی، لیکن اب مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس وقت سے جب میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، ہمیں تھوڑا اپسیٹ تھا کہ ابو جان نے یہ کیسی شرط رکھی ہے، اس لیے میں تم سے تھوڑا سا ناراض تھا. پر میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو میں کسی کو نہیں بتا سکا، اس لیے تم سے اکھڑا اکھڑا رہتا. پر یہ تو صرف اور صرف الزام تھا کہ میں وہاں ایک انگریز لڑکی کے ساتھ پھرتا ہوں. اور دیکھا گیا ہوں، 2 4 تصویریں جو سچ تھی وہ سچ نہیں تھی، ایڈٹ کیا گیا تھا. کسی نے کیا، کیوں کیا مجھے نہیں معلوم. میں تو وہاں اپنی بقا کی جنگ لڑا تھا. زین کا لہجہ بھیگ سا گیا تو جیا کو اس کی مشکلات کا اندازہ ہوا تھا. وہ تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی. زین نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا. مجھے معاف کر دیجئے، میں اتنے سال آپ کو غلط سمجھتی رہی. زین نے نفی میں سر ہلایا. تمہاری کیا غلطی ہے؟ میں نے کسی کو سچ بتا ہی نہیں، بس آج بتا دیا کہ دل پر دھرا ہوا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا تھا. جیا نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی تھی اور پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ چوما تھا اور ماتھا چوما. پھر اس کی آنکھوں کو چوم کر اس کے دونوں گال چومے. تو زین نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ کے اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا. جیا اس کی اس طرح بارفدگی سے محبت نچھاور کرتے دیکھ زین کا دل پاک پاک ہو گیا تھا. اب تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ اب تم مجھے نہیں جھٹکو گی نا؟ اب تم مجھ پر غصہ نہیں کرو گی نا؟ زین کے اتنے سارے سوال سن کر وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی. پہلی بار زین کو یہ منظر مکمل لگا تھا. اسے جیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں میں پست کر لیا تھا. پھر محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ کر I love you کہا تھا. I love you too زین. اس کے کندھے پر سر رکھ کے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن اب جیسے زین کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. ساری تکلیفیں جیا کے مسکرانے اور اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے سے ختم ہو گئی تھی. اور اب زندگی اسے حسین اور خوبصورت لگنے لگی تھی، کیونکہ غلط فہمیوں کا بادل چھٹ گئے تھے. دھند ہٹ گئی تھی اور خوبصورت موسم ان کی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا، جو محبت کا موسم تھا اور جسے کبھی کوئی زوال نہیں آنا تھا.